जनाब सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर, बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ आज की जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से समाअत हुई और उसमें भरपूर दलाइल जो है वो सामने आए और कंवल शोज़ब साहब के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने दलाइल दिए। कल भी वो दलाइल मुमकिन तौर पर अपने मुकम्मल उनके हो जाएंगे। इस केस में बैरिस्टर साहब आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? काफ़ी चेमोगोइयाँ तो इस हवाले से हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ जो है वो कुछ नहीं आने वाला। आपको भी आपकी जमात को ऐसा महसूस हो रहा है? कि देखें, जब तक फैसला नहीं आता कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो कानून है उसकी बात करते हैं थोड़ी देर। फैसला क्या होगा वो अपनी जगह। कानून तो ये है कि जब रिव्यू का केस फाइल होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दे और सुप्रीम कोर्ट में ही उस जजमेंट के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त हो, तो वो 99% जो है वो दरखास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है। यानी कि जो पहली जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वही फैसला कायम रहता है। ये तो हैं स्टेटिस्टिक्स जो माजी में केसेस के साथ होता रहा है। अब अगर आप ऑब्जर्वेशंस की तरफ जाएं, जो जज साहिबान की ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आप मुख्तलिफ उस पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशंस हमेशा हतमी फैसले में देखने में नहीं आती। जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जर्वेशंस हो वही फैसला हो। अब फैसले क्या हो सकते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। एक फैसला तो ये हो सकता है कि रिव्यू एक्सेप्ट हो जाए, यानी नजरसानी की दरखास्त एक्सेप्ट हो जाए और एसआईसी के जो कैंडिडेट्स थे उनको इंडिपेंडेंट समझा जाए, आज़ाद उम्मीदवार समझा जाए और कोई सीट ना दी जाए एसआईसी को। ये एक ऑप्शन हो सकती है। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि नजरसानी की दरखास्त एक्सेप्ट करने के बजाय रिजेक्ट कर दी जाए और जो पहला फैसला था वही कायम रहे। और तीसरी ऑप्शन ये है कि एसआईसी के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनको ना दी जाए और जो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे उनकी हद तक कम से कम रिजर्व सीट्स दे दी जाएं। और चौथी पॉसिबिलिटी एक और दिमाग में आती है, लेकिन उसकी बड़ी रिमोट चांस है, और वो ये है कि किसी को भी कुछ ना मिले रिजर्व सीट्स। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं इस वक्त जिस तरह केस जा रहा है। लेकिन रिव्यू में जिस तरह मैंने कहा कि नॉर्मली अदालत पूछती है कि हमारे पहले फैसले में क्या गलती थी, हम क्यों तब्दील करें पहला फैसला। सिर्फ इसलिए तब्दील नहीं होता कि कोई व्यू मुख्तलिफ आ जाए, तब्दील इसलिए सिर्फ होता है अगर पहला जजमेंट कानून के खिलाफ हो। बट बैरिस्टर साहब, आपने जो तीसरी पॉसिबिलिटी बताई कि जहां पर आप कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाए, आपकी जो बुनियादी एतराज़ भी और जो ऑब्जर्वेशंस भी गुफ्तगू जजेस के सामने आ रही है, आज भी सलमान अकरम राजा साहब से मुखातिब हो के जस्टिस शाहिद बिलाल साहब ने ये कहा कि आप तो केस में जो है वो मरकजी जो फरीक है वो भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इट्स नॉट अ पार्टी इन दिस केस। बार बार जजेस का इस नुक्ते पर इन्हिसार करना और एक बाकायदा तौर पर सलमान राजा साहब को कहा गया कि आप एक इंटरवीनर हैं इस केस में। क्या आपको वाकई लगता है कि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई भी पॉसिबिलिटी जो है उनको सीट्स मिलने के हवाले से वो मौजूद होगी? देखिए, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो दुरुस्त बात है कि पार्टी नहीं थे और इंटरवीनर हैं। उस हद तक तो एक कानूनी नुक्ता है जो जजेस सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मैं असूल की बात कर रहा हूं कि अगर सपोजिंग ये फैसला होता है कि सिर्फ उन लोगों को मिलना है जिन्होंने जिस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट बन के आए, सिर्फ उन लोगों को समझा जाएगा पीटीआई का कैंडिडेट, तो उसमें तो फिर पीटीआई को खुद ही मिल जाएगा। उसमें कोई पीटीआई को पार्टी बनने की जरूरत नहीं है। जितने उनके कैंडिडेट्स जो थे विनिंग कैंडिडेट्स, जो पार्लियामेंटेरियंस पीटीआई के टिकट पे आए हैं, उनको तो फिर मिलेगा उस उसूल के मुताबिक। तो ये पोजीशन है। बट बैरिस्टर साहब, पीटीआई के कैंडिडेट्स है वो ये कह रहा हूं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, जीतने के बाद आपके कैंडिडेट्स ने पीटीआई वापस से ज्वाइन क्यों नहीं की? क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्ट पे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है? ये देखें, गलती तो मैं नहीं कहूंगा। ये उस वक्त आपको याद है कि एक बड़ा मेजर एक क्राइसिस था हमारे लिए, क्योंकि जस्टिस काजी फाइजा साहब की जो सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने बल्ला हमसे ले लिया था, छीन लिया था पीटीआई से, और पीटीआई के पास कोई ऐसा सिंबल नहीं था जिसके तहत उसके कैंडिडेट्स लड़ सकें अदालत में, कंटेस्ट कर सकें इलेक्शन। तो अदालत में जब ये बताया गया है
کہ ہمارے پاس یہ ماحول تھا کہ اس وقت ہمارے پاس سمبل نہیں تھا. عدالت نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ ہم نے تو نہیں روکا تھا آپ کو کہ آپ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ پھر بھی نہ پروسیڈ کریں, لیکن ای سی پی نے ضرور روکا تھا ہمیں, اور ای سی پی نے اجازت نہیں دی تھی کہ یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑیں. تو جب الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی تو اس لیے یہ قصوروار ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو کہ یہ قصوروار پی ٹی آئی اس کا قصور تھا. یہ الیکشن کمیشن نے ہمارے اوپر ایک طرح سے فورس کیا تھا, ہمارے اوپر ہمیں چونکہ اجازت نہیں دی تھی اس لیے ہمیں کرنا پڑا تھا یہ. اور جیتنے کے بعد بھی پی ٹی آئی جوائن آپ نہیں کر سکتے تھے؟ جی وہ تو پھر ہم الیکشن کمیشن الاؤ کرے گا تو ہم کر سکتے ہیں. اسی کے لیے کیس کا جھگڑا کیا, اور جو پہلا جج سپریم کورٹ کے ججز تھے انہوں نے ہمیں وقت دے دیا تھا کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ جوائن کر لیں. اب اس تمام تر معاملے کے پیچھے بیرسٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ جو بازگشت ہو رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کی, کیا یہی موٹو ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم اتنا آسان نہیں. آپ کو یاد ہے 26ویں ترمیم میں بھی بڑا کچھ کرنا پڑا تھا حکومت کو, اور بڑے ہمارے لوگ توڑنے پڑے تھے. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم اسی طرح آ جائے گی, لیکن یقینی طور پہ 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں. مجھے لگتا ہے یہ افواہ ہے, ابھی تک مجھے کوئی کانکریٹ بات ایسی نہیں نظر آئی کہ کوئی 27th امینڈمنٹ آ رہی ہے. اور کیوں آئے گی وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے جا کے کیا فیصلے ہوتے ہیں, لیکن یقینی طور پہ اس وقت تو کوئی آن دا کارڈز نہیں ہے. علی ظفر صاحب, اب اس موونگ آن, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو رابطے ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور اس بجٹ کے تحفظات اس پر جو آپ کی جماعت کو بھی ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی ہے بینگ گورنمنٹ الائی, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی واقعی سنجیدہ ہوگی اور اس کے ساتھ آپ لوگ الائن ہو سکتے ہیں اس نقطے پر؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جو پیپلز پارٹی کے مختلف سپیکر سینٹ میں بولے اور جو ان کے ایم این اے نیشنل اسمبلی میں بولے بجٹ کے بارے میں, تو انہوں نے کافی تنقید کی. لگ رہا تھا جس طرح وہ کہ اپوزیشن کی ایک جماعت تنقید کر رہی ہے. لیکن ایک سینیٹر صاحب ہیں ہمارے, انہوں نے آج اپنی تقریر کی, وہ اتحادی ہیں اس حکومت کے, تو انہوں نے ایک بات کہی جو بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بجٹ کو پہ تنقید تو کر رہے ہیں, اس کو اپوز کر رہے ہیں ہم, لیکن جب ووٹ کی باری آئے گی تو ہم اس بجٹ کے لیے ووٹ دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے کہ وہ فی الحال اس کی تنقید تو ضرور کر رہے ہیں, لیکن وہ تنقید کر رہے ہیں صرف اپنی پاپولیرٹی کے لیے, پبلک میں دکھانے کے لیے کہ ہم بھی دیکھیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ بجٹ بڑا خراب ہے اور ہم اس پہ عوام کے ساتھ ہیں اور ہم غریب عوام کے ساتھ ہیں. تو یہ جو بیان بازی ہے یہ اس بیان بازی کی حد تک ہے, پاپولیرٹی کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, لیکن جب ووٹ کا وقت آئے گا مجھے لگتا ہے کہ وہ ووٹ بجٹ کے لیے دیں گے. وہ اس کا اظہار تو علی ظفر صاحب, جی یہ تو بڑا برملا بھی اس کا اظہار پیپلز پارٹی والے, اور ایون میرے شو میں ندیم افضل چند صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ضرور وہ جو ہے وہ ووٹ پہ ہم اس کو فیور میں اس کے ووٹ دیں گے فائنانس بل کے, اور اگر ہم نہیں کرتے تو حکومت جو ہے پھر اس طرح سسٹین نہیں کر سکتی ہے. تو آپ لوگ کو جب آلریڈی پتہ ہے علی ظفر صاحب کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ووٹ کرے گی, عمر ایوب صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ یہ صرف ایک فون کال کی مار ہے, تو پھر ان کے ساتھ الائن ہونے سے آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کا جو موقف ہے دیگر ان حکومتی جماعتوں کے حوالے سے وہ کمزور ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک آپ نے, میں بھی اپنی کمپلیٹ کرنے لگا تھا, آپ نے ایک ذکر کیا کہ کوئی الائنس پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اس معاملے میں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہوا یہ تھا کہ کوریڈور میں ملاقات ہوئی تھی اسد کیسر صاحب جو ہمارے ایک سپیکر ہیں اور ایم این اے ہیں ان کی, اور پرویز اشرف صاحب کی. تو انہوں نے ان سے ذکر کیا تھا کہ آپ یہ بتایا, اسد کیسر صاحب نے ان سے ذکر کیا کہ آپ لوگ ووٹ کر رہے ہیں, اگر نہیں کر رہے تو ہمارے ساتھ آپ نہ ووٹ کریں بجٹ میں, کیونکہ آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں. اور اس پہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا تھا کہ ہاں ہم یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ لے کے جائیں گے اپنی ہائر لیڈرشپ پہ. تو اتنی بات ہوئی تھی, لیکن کوئی آفیشیل الائنس کی بات نہیں ہوتی. بجٹ کی ووٹنگ کے معاملے میں ہر پارٹی اپنا اپنا فیصلہ کرتی ہے. بیرسٹر صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ پیش ہونا گزشتہ ہفتے, آلدو کہ گورنر صاحب کی جانب سے اس کی منظوری نہیں آئی تھی, اس پہ دستخط نہیں کیے گئے تھے, کیا ایسے اجلاس کو قانونی آئینی مانا جا سکتا ہے؟
کہ دیکھیں یہ بڑا آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے، لیکن بجٹ جو ہے وہ ایکچولی جو پیش کرتی ہے وہ ایگزیکٹو حکومت ہے، اور وہ ان کو گورنر صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو وہ کسی طرح سے اس میں مداخلت کریں، اور اسمبلی کا یہ ایک کانسٹیٹیوشنل آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ بجٹ کے اوپر بحث کرنے کے بعد اس کو پاس کریں تاکہ ایگزیکٹو حکومت چل سکے اگلے سال کے لیے۔ تو یہ ہے آئین کی پوزیشن، اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ بجٹ ایگزیکٹو سائڈ کا ہے، گورنر کا اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی۔ تو ان کی آلدو کہ اپروول نہیں بھی آتی ہے تب بھی پیش کیا جا سکتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، گورنر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی اپروول ود ہولڈ کریں۔ رائٹ، وہ ود ہولڈ کرتے ہیں تو پھر یہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، لیکن آئین نے تو اپنا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اور بیرسٹر صاحب یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب سے چونکہ آپ بھی ملاقات آپ کی ہوتی رہتی ہے، اس حوالے سے جو بجٹ پیش ہونا تھا اس کے حوالے سے بڑی، کیونکہ اس پہ ایک سوشل میڈیا پہ بھی بڑا ایک اسٹرانگ ریاکشن آیا کہ بجٹ پیش کرنے کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کی مشاورت کے بغیر پیش نہ کیا جائے، لیٹ الون کہ اس کو اپروو کیا جائے۔ آلدو گزشتہ روز عمران خان صاحب کی جو پیغام باہر آیا اس میں یہی آیا کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ تو پیش کرنا ہی تھا، عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ سو یہ اپروولز اب subject to the meeting that he says کہ عمر ایوب صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب، مزمل اسلم صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب، ان کے مشاورت کے ساتھ ہی پھر یہ اپروول کی سٹیج پہ جائے گا؟ آپ کی بات درست ہے کہ یہ اشارہ دیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے آیا تھا کہ آپ بجٹ پاس نہ کریں جب تک میرے سے اپروو نہ کرا لیں۔ تو اب چونکہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور ان کو بھی پتا ہے کہ بجٹ نے تو پاس ہونا ہے، تو شاید ایک اسپیشل کمیٹی ہے جو کہ اس کو دیکھ رہی ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے ایک طرح سے باہر یہ کنسلٹیشن ہوگی۔ کانسٹیٹیوشن میں اس میں فائنل فیصلہ پارلیمنٹ نے جب اپروو کر دیا تو ایگزیکٹو سائڈ پہ کابینہ کا ہوتا۔ سو یہ عین ممکن ہے بیرسٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے اگر ایکسیس پاسبل نہیں ہوتا، ملاقات نہیں ہو سک رہی، اور اگر ان سے مشاورت نہیں ہوتی، منظوری ان سے نہیں ملتی، تو پھر بھی باوجود اس کے ایگزیکٹو یہ پاس کر سکتی ہے؟ یہ پاس تو کانسٹیٹیوشنلی تو کر سکتی ہے، اب وہ پریکٹیکلی وہ کس طرح کرنا ہے وہ پارٹی کی مرضی ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب پارٹی کے لیڈر ہیں، وہی فیصلہ کریں گے یا کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور اپروول دے سکتے ہیں۔ میری چونکہ ملاقات نہیں ہوئی تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد ان کی کیا انسٹرکشنز آئی ہیں۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ شاید انہوں نے اجازت دی ہے، لیکن وہ جب تک ہمیں کانکریٹ نہیں پتا چلے گا، میں کم از کم اس پہ کوئی حتمی آپ کو رائے نہیں دے سکتا۔ رائٹ، اور آخر میں بیرسٹر صاحب، جو آپ لوگ کی پارٹی نے ایک احتجاجی تحریک کا آغاز کرنا تھا گزشتہ روز، عمران خان صاحب کی طرف سے تو یہ پیغام آ گیا کہ 2 ہفتے کے لیے اس کو عالمی حالات کی وجہ سے مؤخر کیا جا رہا ہے، اور اس کو کافی سراہا بھی گیا ایون حکومتی سرکل سے بھی۔ خواجہ سعد رفیق صاحب آلدو ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ بٹ ہی از پارٹ آف دا PMLN، اینڈ انہوں نے کافی اپریشیٹ بھی اس کو کیا۔ لیکن یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا اوریجنل پلان ویسے تھا کیا علی ظفر صاحب؟ آپ لوگ نے کیا واقعی میں 49 ڈگریز کے اس ٹیمپریچر میں آپ لوگ نے احتجاجی تحریک اس دوران شروع کرنی تھی؟ جی بالکل، عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز تھیں اور اس پہ کام تھا ہو رہا، اور جو ہمارے ریلیونٹ بندے ہیں، ریلیونٹ لوگ ہیں جن کو یہ امپلیمنٹیشن کے لیے دیا ہوا ہے، وہ تیاری پکڑ رہے تھے، اور ابھی بھی یہ پوسٹ پون ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے، 2 ہفتے کا شاید ذکر کیا ہے۔ تو آپ 2 ہفتے میں دیکھ لیں گے کہ کیا اصل پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن یقینی طور پہ اس پہ کام ضرور ہو رہا تھا اور یہ امپلیمنٹ ہو رہا تھا۔ بیرسٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب اس وقت ہم سے گفتگو ہوئے تھے، سینٹ میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی۔ لیٹس سی کل سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے کیا چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں۔ پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اس کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔